सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। आज 9 मुहर्रमुल हराम है और आज के दिन की मुनासिबत से आज हमने ये महफिल सजाई है। वैसे तो आप देखते हैं मेरा शो और उसमें पॉलिटिकल ख़बरें होती हैं, हम डिस्कशन करते हैं। आज भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन हम डिस्कशन करेंगे आज एक मुख्तलिफ अंदाज़ में, क्योंकि 9 मुहर्रमुल हराम हर साल आता है और हम बातें भी करते हैं, हम वाक़े करबला भी याद करते हैं, हम उस अज़ीम शख्सियत की शहादत के हवाले से भी बात करते हैं। फ़लसफ़ा शहादत क्या था, हम उस पर भी बात करते हैं। लेकिन नाज़रीन, आज ज़रा मैं बात करूँगी इस हवाले से कि आज कल जो हमारे मुआशरे में फ़िरक़ावारियत है, जो नफ़रत है, इत्तेहाद, इत्तेफाक, सब्र, ये कहीं ये चीज़ें हमें नज़र नहीं आती। इसको दोबारा पैदा करने के लिए, अपने अंदर झांकने के लिए और ख़ास तौर पे अपने आप से, अपनी ज़ात से ये काम शुरू करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये शेर मैं आप लोगों की नज़र करती हूँ, फिर मैं मेहमान से तारुफ़ भी करवाऊँगी और हम गुफ्तगू का आगाज़ भी करेंगे। फ़िरक़ा बंदी है कहीं और कहीं ज़ातें हैं, फ़िरक़ा बंदी है कहीं और कहीं ज़ातें हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। ये अल्लामा इकबाल का वो जवाब शिकवा है, ये वो सवाल है जिसका जवाब हम कई दिहाइयों से हासिल करने की, ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अफसोस कि हम ढूंढने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कभी हमने अपने दिल में ढूंढने की कोशिश नहीं की, कभी आप अपने आप को टटोलने की कोशिश नहीं की। जब हम अपनी ज़ात से काम शुरू करते हैं तो वो काम आसान हो जाता है। हम आज बात करेंगे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की, उस अज़ीम शख्सियत की जो ना सिर्फ मुसलमानों बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहती दुनिया तक मशअल राह है। सबक मिलता है हमें वाक़े करबला के किरदारों से, वाक़यात से और उस अज़ीम शख्सियत से जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हैं। मैं वेलकम करूँगी, खुश आमदीद कहूँगी मौलाना सैयद मोहम्मद रज़ा जाफ़री को, जो कि मजहबी स्कॉलर हैं, रिसर्चर हैं। आपका बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। जो मेरा इंट्रो था उस पर मैंने यही बात करने की कोशिश की और हम आज डिस्कशन भी कुछ इसी तरफ ले जाएंगे। और मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ सर, ज़ाहिर है आप भी रिसर्चर हैं, मजहबी स्कॉलर हैं और आपका काम है कि तमाम तर जो लोग हैं उन तक दीन का जो इल्म है वो सही तरीके से पहुँचाना। जो दीन है हमारा बहुत प्यारा है और वो हमें ये दर्ज देता है कि आपस में मोहब्बत बांटो, नफ़रत तो ख़त्म करो। 9 मुहर्रम हर साल आती है। मुहर्रम का बड़ा अजीम महीना है और ये सिर्फ इसलिए अजीम नहीं कि वाक़या करबला हुआ, कई वाक़यात हैं। आज मुहर्रम का जो महीना है उसको अल्लाह ताला ने चुना था, लेकिन क्या वजह है कि हम देखते हैं कि हमारे अंदर से बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है, फ़िरक़ावारियत बढ़ती जा रही है, नफ़रत बढ़ती जा रही है। अगर हम वाक़े करबला के किरदारों को, वाक़यात को, शख्सियत को देखें, उससे हमें क्या सबक मिलता है, आज के दिन से हमें क्या सबक मिलता है? बहुत अच्छा सवाल और बहुत अच्छा मौजू लेकर माशाअल्लाह आपने आगाज़ किया और सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया करूँगा कि आपने मुझे इस हवाले से दावत दी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हर साल ज़िक्र को याद करना और सिर्फ़ नाम को लेना और उससे कोई दर्स न लेना, इस हवाले से अल्लामा इकबाल क्या फ़रमाते हैं? जी जी, अज़ हुसैन इक्तफ़ा बिन नाम हुसैन नबूद दर खौर मकाम हुसैन बल्कि बायत के खल्क़ दर याबत इल्लत असली क़याम हुसैन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के क़याम की तरफ अल्लामा इकबाल फरमा रहे हैं कि ज़िक्र हुसैन फ़कत मुराद ज़िक्र नाम हुसैन नहीं था, बल्कि नाम हुसैन को तकरार करने से क़याम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ तवज्जो दिलाना है कि वजह क़याम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तो इंसान समझे कि क्यों क़याम किया। मौलाए कायनात के इस फ़र्जंद इमाम हुसैन, कितना बड़ा पैगाम छुपा है इसके पीछे। जी हाँ, अली इब्न अबी तालिब का यह फ़र्जंद मैदान करबला में अपने आप को लेकर आ रहा है। तमाम आइम्मा, तमाम अंबिया, तमाम रसूल की जो भी शहीद हुए, हर एक को या जहर दिया गया या कत्ल किया गया उनके घर में या उनके शहर में, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत बिल्कुल एक अलग तरह की शहादत है, एक मैदान में शहादत है, अपने शहर से बाहर शहादत है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस शहादत के अंदर जो मज़लूमियत पाई जा रही है, कहीं किसी भी
اور نبی یا رسول یا ائمہ کی شہادت میں اس طرح کی مظلومیت نہیں پائی جا رہی. اور پھر علامہ اقبال کے اس شعر کے بعد میں محمد علی جناح بانی پاکستان کے قول کو نقل کروں گا. فرماتے ہیں کہ جو شجاعت امام حسین علیہ السلام کے شہادت میں نظر آ رہی ہے, کہیں کوئی اور ایسی شہادت نہیں ہے جس میں اس شہادت کے ساتھ ساتھ شجاعت نظر آ رہی ہو. کیا بات ہے. امام حسین علیہ السلام کے اسی قیام کو اگر مد نظر رکھا جائے کہ امام کیوں آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اپنی اولاد کو, اپنے دوستوں کو, اپنے انصار کو, اپنے گھر والوں کو خدا کی راہ میں قربان کرنے اور اسیر ہونے اطلاع رکھتے تھے, جانتے تھے کہ اسیر ہوں گی گھر کی خواتین, لیکن جاننے کے باوجود بھی آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اقرار کر چکے ہیں, ہاں اے خدا مجھے اگر تیرا دین بچتا ہے تو مجھے یہ بھی قبول ہے, اگر تیرا دین بچ رہا ہے تو مجھے یہ بھی قبول ہے. یعنی بیویوں کا اسیر ہونا, بچوں کا پیاسے شہید ہو جانا اور پیاسے اصغر کے گلو پر تیر کا لگنا, کان سے لے کر کان تک امام حسین علیہ السلام کے اس فرزند کا اس طرح سے مظلومانہ شہید ہو جانا, لیکن امام حسین علیہ السلام اس طرح دریغ نہیں کر رہے. کیا چیز ہے دین کی بقا, دین کی اصلی شکل باقی رہ جائے. اگر حسین ابن علی کی شہادت نہ ہوتی تو آج جس شکل میں دین ہمارے سامنے موجود ہے ایسا دین ہمیں نہ مل پاتا. دین اسلام, اس دین اسلام کو آج اگر ہم امام حسین علیہ السلام کے نام سے اس دین اسلام میں کچھ خود کر سکتے ہیں تو وہ کیا چیز ہے؟ اپنے نفس کی قربانی دینا. اپنا نفس ہمارا کیا چاہتا ہے؟ ہمارا نام ہو, ہمارے نمائش ہو, اور ہم جو چاہ رہے ہیں وہی کام انجام پا جائے. لیکن اگر ہم اس چاہنے کے اندر مقدم رکھ لیں چاہت خداوندی کو کہ خدا جو چاہ رہا ہے وہ آگے نکل جائے, خدا جو چاہ رہا ہے وہ امپلیمنٹ ہو جائے. امام حسین علیہ السلام نے اسی طرح دین اسلام کی بقا کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا. اگر ہم اپنی نفس کو, اپنی چاہت کو, اپنی خواہشات کو چل دیں فقط اور فقط سیرت نبوی اور سیرت حسینی کے اوپر چلتے ہوئے, تو ہم دیکھیں گے کہ ہم جائیں گے لیکن ہمارے نام کے لینے والے موجود ہوں گے. جیسے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں یورپ کے جرمنی کے ایک ماہر نے فرمایا, جرمنی کے ایک اسکالر نے کہا, مارین اس کا نام ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ جیسی شہادت, مارین جرمنی کا اسکالر کہتا ہے, امام حسین علیہ السلام نے جس طرح کی شہادت اور جس طرح کی سیاست کی, ایسی سیاست امام کے بعد سے لے کر اب تک کوئی نہ کر پایا کہ جس میں اس وقت سے لے کر آج تک امام حسین علیہ السلام کا نام لیوا دنیا بھر میں پھیلتے چلے جا رہے ہیں اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اور ان کے فرمانبرداری کے اندر آنے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. امام حسین علیہ السلام کے بارے میں یہ جملہ کہنے والا مسلمان شخص نہیں ہے, ایک غیر مسلمان شخص جو دین اسلام سے اتنی آشنائی نہیں رکھتا, وہ اگر اس طرح کے الفاظ کہہ رہا ہے تو اب میں اس سے آگے ایک جملہ اور ایک شعر اور صرف علامہ اقبال سے نقل کروں گا. تا قیامت قطع استبداد کر, امام حسین علیہ السلام کی شہادت نے قیامت تک کے لیے استبداد کا خاتمہ کر دیا. موج خون او چمن ایجاد کر, امام حسین علیہ السلام کے خون نے دین اسلام کے چمن کو آباد کیا ہے. خون او تفسیر ان اسرار کرد, ان اسرار, ان سیکریٹس کی تفسیر خون امام حسین علیہ السلام نے کی. اور آخر میں جملہ یہ ہے, ملت خوابیدہ بیدار کرد. علامہ اقبال کیا فرما رہے ہیں؟ سوتی ہوئی امت کو, سوتی ہوئی ایک ملت کو امام حسین علیہ السلام نے بیدار کیا ہے. آج اگر ہم ہر روز امام حسین علیہ السلام کا نام تو لے رہے ہوں لیکن ہمارے اندر بیداری نہ آ رہی ہو تو ہم جان لیں کہ ہم یہ نام فقط اور فقط اپنے نفس کے لیے لے رہے ہیں, حسین کے لیے اور خدا کے لیے اور دین اسلام کی بقا کے لیے نام نہیں لے رہے. ہمیں اگر اپنے اس نام حسین لینے کے اندر تاثیر دیکھنی ہے تو ہمیں اس طرح کا بننا پڑے گا جیسا نام حسین لینے والوں کے اندر تاثیر نظر آیا کرتی ہے, یعنی اپنے نفس کو مار دینا اور حسین کے مقصد کو آگے بڑھانا, قیام حسینی کا مقصد جانتے ہوئے حسین ابن علی کو یاد کرنا. اچھا, بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. ظاہر ہے ہم تو خاک کے برابر بھی نہیں ہیں کہ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے بارے میں بات کریں. میں تو نہیں سمجھتی اپنے آپ کو اتنا بڑا, لیکن ظاہر ہے ہم جب بات کرتے ہیں اس عظیم شہادت کی مولانا صاحب, تو کہتے ہیں کہ لوگ شہادت کو ڈھونڈتے ہیں لیکن یہ ایسی عظیم شخصیت تھی جس کو شہادت نے خود ڈھونڈا.
تو آپ نے جب کہا کہ دین کی بقا کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، تو وہ جو قربانی کا جذبہ ہے جو ہمارے اندر ختم ہو چکا ہے، جو ہمارا ضمیر سو گیا ہے، اگر میں یہ کہوں آسان الفاظ میں، اس ضمیر کو جگانے کے لیے ایسا کیا کیا جائے اس شخصیت کو، وہ جو اتنی عظیم شخصیت جس کی بات آپ نے کی کہ اس کو سمجھنے کے لیے انسان ہونا کافی ہے. میں نے بھی یہ بات کی کہ انسانیت اگر آپ کے اندر ہے تو آپ سمجھ جائیں گے. کیا کریں ہم، کیسے ٹٹولیں اپنے دلوں کو کہ وہ اس نفرت کا خاتمہ کر دیں جو ابھی پھیل چکی ہے ہر طرف؟ سب سے بہترین راستہ اس کا یہ ہے کہ ہم کیا کریں، خدا کو پہچانیں، ائمہ کو پہچانیں، رسول کو پہچانیں، ائمہ معصومین علیہ السلام کو پہچانیں. اگر ہم خدا کو پہچانے بغیر، خدا کی معرفت رکھے بغیر، خدا کی صفات کو پہچانے بغیر، خدا کی صفات سلبیہ اور ثبوتیہ کو پہچانے بغیر ہم فقط خدا خدا اور اللہ 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 کرتے رہیں تو ہمیں اللہ کی شناخت حاصل نہیں ہو جائے گی. ہمیں علم حاصل کرنا ہوگا. بہترین راستہ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، علم حاصل کرنا ہے. علم کس چیز کا؟ خدا کی معرفت کا، خدا کے دین کی معرفت کا، اور خدا کے بھیجے ہوئے نبی کی معرفت کا. جب ہم علم حاصل کر لیں گے تو ہم خود بخود ایسے ایک صحیح ٹریک پر اور سیدھے راستے پر آ جائیں گے جس راستے پر ہمیں اور پوری دنیا کو خداوند تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے. اچھا مولانا صاحب، ظاہر ہے یزیدیت کی ہم بات کرتے ہیں، اور یزیدیت کا خاتمہ جب ہی ہوتا ہے جب متحد ہوتا ہے مسلمان، جب ایک ہوتا ہے، جب ایک چیز پہ ڈٹ جاتا ہے. وہ شجاعت کی جو آپ نے بات کی، شجاعت کا ہونا بڑا ضروری ہے. ابھی ہم جو پوری دنیا میں ظلم و ستم دیکھ رہے ہیں اور جس قسم کا ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور جو مسلمانوں کا کردار ہے، جو مسلم امہ کا کردار ہے، ہمیں وہاں پر کہیں بھی اتحاد نظر نہیں آتا. وہ اتحاد بھی نہیں ہے، فرقہ واریت بڑھ چکی ہے، لوگ اپنے اپنے قول میں بند ہو گئے ہیں. اس قول کو توڑنے کے لیے، متحد ہونے کے لیے، یزیدیت کا خاتمہ کرنے کے لیے مسلمان کیا کریں، اور مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے علماء کرام کا کیا کردار ہے؟ علماء کرام کا کردار اور امت کا کردار اس طرح کے استبداد اور ظلم کے خاتمے کے لیے بہترین راستہ یہی ہے کہ متحد و اتفاق سے پہلے خود جانیں کہ ہم واقعی میں خدا کے لیے کام کر رہے ہیں یا اپنے لیے کام کر رہے ہیں. اگر ہم خدا کے لیے کام کرنے کے لیے آگے بڑھیں تو پھر ہمیں خود بخود بہت سارے راستے نظر آنا شروع ہو جائیں گے کہ امام حسین علیہ السلام کے مقابل میں 30,000 کا مجمع اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ 72 کا مجمع، لیکن ثابت قدم 72 کہ روایت ہے. حبیب ابن مظاہر بنی اسد کے پاس جب گئے ہیں، فرمایا ہے کہ اے بنی اسد، ایک قوم ایسی آئی ہے کہ جو 30,000 کا مجمع لے کر آئی ہے، اور ہمارے پاس امام حسین علیہ السلام کے پاس بہت کم افراد ہیں، لیکن ہر ایک ایسا ہے جو 1000 پر بھاری ہے. بے شک، ہر ایک ایسا جو 1000 پر بھاری ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ایسے افراد کے جو ثابت قدم ہوں اور دین میں اسٹرانگ ہو، چاہے تعداد میں کم ہو، خدا ان کو فتح و نصرت عطا فرمائے گا. اگر ہم اپنے کراؤڈ کو بڑھانے کی طرف جائیں گے، در حقیقت یہ راستہ نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو خدا کے دین کے لیے مخلص کر لیں، ہم اپنے اندر اخلاص ایجاد کریں، ہم اپنے ہر کام کی انجام دہی کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ کی رضا کو ڈھونڈیں کہ جس کام میں ہم انجام دینے کی طرف آگے قدم بڑھا رہے ہیں، کیا واقعی میں خدا بھی ہم سے یہی چاہتا ہے؟ ہم اپنے ہر عمل کو انجام دینا ضرور چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کام کے انجام دینے میں اپنی رضائیت، اپنی خوشنودی، اپنی منمانی کو اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے در حقیقت ہم اور آپ کامیاب نہیں ہو پاتے. کیوں؟ اس لیے کہ رضائیت خدا کو سیکنڈری پوزیشن بھی ہم نے نہیں دی ہوتی، بلکہ تھرڈ بالکل اور فورتھ اس کو اسٹیجز دیے ہوئے ہوتے ہیں. اگر خدا کی رضائیت کو ہم نے پرائرٹی دی ہو تو خداوند تبارک و تعالیٰ ہمارے چھوٹے سے عمل کے اندر بہترین کامیابیاں اور لانگ ٹرمز کے اندر کامیابیاں عطا فرماتا ہے. بہت لانگ لاسٹنگ طولانی مدت کے لیے خدا اس میں کامیابیاں عطا فرماتا ہے. لیکن اگر انسان اپنے نفس کی چاہت کے لیے کام کرتا ہے، ظاہری طور پر دنیا میں نام، نمود، شہرت، مال، مقام اس کو ظاہری طور پر لمیٹڈ دنیا کے اندر لمیٹڈ ٹائم کے لیے مل تو جاتا ہے، لیکن یہ حسینی نہیں ہے. پھر یہ کردار حسینی نہیں ہے، یہ کردار محمدی نہیں ہے، یہ کردار علوی نہیں ہے، یہ کردار فاطمی نہیں ہے، یہ کردار زینبی نہیں ہے. کردار زینبی کیا چیز ہے؟ اپنا سب کچھ نچھاور کر دو خدا کے دین کی بقا کی خاطر، اپنا سب کچھ نثار کر دو خدا کے دین کے لیے. گلشن زہرا سلام اللہ علیہ اپنے بابا کے دین کی بقا کے خاطر اپنے گلشن کو
نثار کر رہی ہیں اور کر دیا وہ گلشن کی جسے آباد کیا تھا چکیاں چلا چلا کر، اتنی چکیاں چلائیں کہ ہاتھوں میں گٹھے پڑ گئے تھے، لیکن بی بی دو عالم سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کا آج نام لینے والا کائنات کے اندر ہر جگہ موجود ہے، ان کی ان محنتوں اور اخلاص کی وجہ سے۔ کیا ان کے ساتھ اس وقت بہت بڑا مجمع موجود تھا؟ یقیناً نہیں تھا، لیکن ان کا اخلاص ان کو یہاں تک پہنچا گیا، اور ان کے اخلاص کے ساتھ ساتھ ان کے قربت الہی کے لیے نمازیں پڑھنا، راتوں کو خدا کے ساتھ راز و نیاز کرنا، اور ان ریاضتوں اور ان تمام تر عبادتوں کے نتیجے میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان کی ان تمام تر قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں احسن انداز میں قبول کر کے دین اسلام کو ان کے نام کے ساتھ مخصوص کر دیا۔ بڑی آپ نے گہری بات کی ہے، اور یہ باتیں سمجھنے کی ہیں اگر کوئی چاہے سمجھنا۔ ہم نے بات کی ظاہر واقعات پر بھی، کردار پہ بھی، شخصیت پہ بھی۔ فلسفہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے؟ مولانا صاحب میں چاہوں گی اس کے پہلوؤں پر ذرا آپ تفصیلاً روشنی ڈالیں۔ فلسفہ شہادت امام حسین علیہ السلام یہی ہے کہ انسان امام حسین علیہ السلام کے قربانی کی ایک ایک نقطے کو اگر سمجھے۔ جناب حضرت زکریا علیہ السلام نے خداوند تبارک و تعالیٰ سے فرمایا کہ اے خدا، مجھے اپنے نبی، اپنے مرسل، وہ جو آخری نبی ہوں گے کے بارے میں کچھ بتا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان کو کاف، ہا، یا، عین، صاد کے بارے میں بتایا۔ یہ وہ ہے کہ جو ایک سورہ کے ابتدائی حروف مقطعات ہیں، اور پھر امام حسین علیہ السلام کیا ذکر، جب زکریا نے، ذاکر کون ہے، بیان کنندہ کون ہے، سوال کرنے والا زکریا ہے، کس سے سوال کر رہا ہے؟ خداوند تبارک و تعالیٰ سے۔ خدا جواب دے رہا، یعنی خدا ذاکر ہے، اور اس خدا نے فرمایا اے زکریا یہ سن لو، کاف، ہا، یا، عین، صاد۔ کاف سے مراد کربلا ہے، ہا سے مراد ہلاکت اہل بیت اطہار ہے، اور پھر یا سے مراد یزید ملعون ہے، عین سے مراد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آنے والے وہ مظلومین ہیں، یعنی کاف، ہا، یا، عین، صاد۔ صاد سے مراد صبر ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے ان تمام تر اہداف کو جب بتایا زکریا کو خدا نے، تو زکریا نے جب یہ سنا کہ آخری نبی کا فرزند اس مظلومیت کے ساتھ شہید ہوگا، زکریا نے خدا سے فرمایا اے خدا، کیا تو مجھے ایسا فرزند عطا فرما سکتا ہے، ایسا ایک فرزند کہ جس کی محبت کو بھی تو میرے دل میں اتنی ڈال دے کہ میں اس کو اپنے سے جدا کرنا نہ چاہوں، اور پھر تو اس میرے فرزند کو کہ جو تو مجھے عطا فرمائے گا اس کو اسی مظلومیت کے ساتھ شہادت تک پہنچا، تاکہ میں وہ درد محسوس کر سکوں جو تیرا حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم درد محسوس کریں گے۔ جب امام حسین علیہ السلام کے بارے میں تمام واقعات کو زکریا نے خدا سے سنا، طلب کیا، خدا نے جناب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو زکریا کو عطا فرمایا۔ اب یہاں پر بعض لوگ یہ ذکر کرتے ہیں کہ زکریا شہادت رحلت حضرت زکریا کے بعد اس دنیا سے گئے ہیں یحییٰ علیہ السلام۔ جناب یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں جب لوگ یہ بیان کرتے ہیں شبہ ایجاد کرنے والے، اس کا شبہ کا جواب بھی بالکل بہت واضح ہے۔ اگر آپ اس نقطے پر دقت کریں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات سے پہلے گئے ہیں، اور اس کے کچھ عرصے بعد امام حسین علیہ السلام مظلومانہ شہید کربلا ہوئے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے زکریا علیہ السلام اس کائنات سے پہلے گئے ہیں، اور مظلومانہ شہید جناب حضرت یحییٰ علیہ السلام ہوئے، اس طرح سے کہ ان کے سر کو بھی تن سے جدا کیا گیا، مظلومانہ طریقے سے ان کے سر کو پھر تشت میں رکھا گیا اور ظالم کے سامنے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے طرز پر شہادت کو اپنے فرزند کے لیے طلب کرنے والا زکریا کا اتنا بڑا جگر ہے کہ وہ زکریا رسول خدا کے فرزند کے طرح سے اپنے فرزند کی شہادت کو طلب کر رہے ہیں۔ کب طلب کر رہے ہیں؟ کہ جب زکریا کی عمر اس نقطے پر پہنچی ہوئی ہے کہ اب فرزند اس کائنات میں آنا اتنا ممکن نظر نہیں آتا۔ 95 ایئرز کی ایج میں زکریا بوڑھے ہیں، اور لیکن ان کو جب اولاد عطا ہوئی تو اس طرح سے خدا نے اس اولاد کو زکریا کی دعا کے نتیجے میں اسی مظلومیت کے ساتھ
اس کائنات سے رخصت کیا تاکہ زکریا کی وہ خواہش پوری ہو جائے. تو وہ تمنا کرنے والے کون تھے اور تمنا معرفت الہی رکھنے والے. ایگزیکٹلی. اور کس طریقے سے وہ تمنا کی گئی, وہ طلب کی گئی, یہ بھی تو دیکھنا ضروری ہے. اگر ہم آج اپنے ارد گرد لوگوں کی بات کریں تو وہ کمی ہے, وہ کہیں وہ طلب نہیں ہے, وہ طلب ہمیں کہیں نظر نہیں آتی کہ ہم کچھ مانگیں یا طلب کریں اس شدت کے ساتھ, وہ شدت بھی نظر نہیں آتی. آج کے معاشرے میں اگر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو دیکھا جائے, ہر وہ شخص کہ جو شہادت کے صحیح فلسفے کو جان پایا ہے وہ واقعاً آج بھی شہادت چاہتا ہے. دشمن وقت کے مقابل میں ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے ہو جانا خداوند تبارک و تعالیٰ فتح و نصرت خود بخود شامل حال فرماتا ہے. خدا نے قرآن کی مختلف صورتوں کے اندر, قرآن کی مختلف آیتوں کے اندر بھی یہی وعدہ کیا ہے کہ اگر جو مجمع حق پر ہوگا اور ثابت قدم رہے گا, ہم اس کو فتح و نصرت اور اس کو کامیابی اور عزت دنیاوی و اخروی عطا فرمائیں گے. دنیاوی و اخروی عزت عطا فرمانا خدا نے وعدہ کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ خدا نے یہ فرمایا اگر ثابت قدم رہو, اگر فرار نہ کرو, اگر شجاعت دکھاؤ, اگر خدا کے لیے قربانی کے لیے حاضر رہو, اگر دین اسلام کو ختم ہوتا ہوا راستے میں اکیلا چھوڑ کر فرار کرنے والوں میں سے نہ ہو, اگر فرار کرنے والوں میں سے نہیں ہو تو خدا کامیابی عطا فرمائے گا. آج کے دور میں بھی خداوند تبارک و تعالیٰ ہر زمانے میں ہر اس قوم کو فتح و نصرت عطا فرماتا ہے جو ثابت قدمی دکھائے. بالکل. اصل چیز یہ ہے کہ یہ اہم سبق مل رہا ہے. امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جو آگے سے آگے بڑھے گا, امام حسین علیہ السلام کی طرح فتح و نصرت اسے عطا ہوگی. اچھا, جس ٹائم ہم گفتگو کر رہے ہیں مولانا صاحب, یہ وہ ٹائم ہے, عصر کا وقت ہے, اور اس ٹائم پر آج کے دن 9 محرم الحرام کے دن پانی بند ہو چکا ہے, اور کل کا دن جو ہے وہ عاشور کا دن ہے, اور جب وہ عظیم شہادت کا دن ہے, تو میں چاہوں گی کہ ظاہر ہم اس دن کو بھی تھوڑا دہرائیں اور ہم اس جواب کو ہم ذرا تفصیلاً بھی آپ سے سنیں, اور واقعہ کربلا کے حوالے سے ہم یہ بھی آپ سے جاننے کی کوشش کریں کہ وہ واقعہ کربلا کیوں ہوا, اس کو کیوں ہونا تھا, اللہ اس کے پیچھے پوری رہتی دنیا تک انسانوں کو, مسلمانوں کو کیا پیغام دینا چاہتا تھا. ذرا اس حوالے سے میں چاہوں گی آپ تفصیلاً جواب میں لوں, لیکن اس سے پہلے ہم ایک بریک پر جانے. مولانا صاحب, ناظرین بریک ہم لے رہے ہیں, لیکن بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو نہ صرف یہ جواب مولانا صاحب سے ملوں گی, بلکہ وہ موضوع جو ہمارا آج کا ہے کہ ہم آپس میں اتحاد کیسے پیدا کر سکتے ہیں, وہ دین جس کی بقا کے لیے ہم جنگ لڑیں گے اور رہتی دنیا تک لڑیں گے, لیکن اب بھی جو یزیدیت ہے اور پوری دنیا میں جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے, اس کے لیے مسلمانوں کا کردار کیا ہونا چاہیے اور ہمیں کس طریقے سے متحد ہو کر کام کرنا پڑے گا. بات کریں گے اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ہمیں حسین ہر ایک شے ہر دیار گیا جہاں نہ پہنچا غبار گیا غم حسین غم حسین ہر ایک شہر جہاں نہ قافلہ پہنچا غبار گیا غم حسین
یہ کربلا ہے اگر جنگ شہزادوں کی، یہ کربلا اگر جنگ شہزادوں کی، قلم دم ہے تو لکھو حسین ہار گیا، غم حسین یزید دیکھ یہ کیا کہہ گیا تیرا بیٹا، یزید دیکھ یہ کیا کہہ گیا تیرا بیٹا، حسین جیت گئے میرا باپ ہار گیا، غم حسین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی بہترین۔ اور سید جون علی زیدی منقبت خواہ ہیں، بہت ہی جون بہت پیاری منقبت کے اشعار آپ نے پیش کیے، بہت ہی زبردست۔ اور جون آپ کو ہم ویلکم کہیں گے، اور آج کے دن کی مناسبت سے جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، جو ہم نے محفل سجائی ہے، میں چاہوں گی 2 جملے آپ بولیں، پھر میں علامہ صاحب کی جانب جاؤں گی۔ ہم بات کر رہے ہیں، علامہ صاحب سے بڑی اچھی ہماری گفتگو رہی بریک سے پہلے۔ اتحاد نہیں آج ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں، ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور بکھرے ہوئے ہیں، اگر میں یہ لفظ استعمال کروں تو۔ وہ جو اتحاد ہے جو ختم ہو چکا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجہ کیا ہے اس کی؟ چھوٹی سی وجہ کوئی بتا دیں۔ دیکھیے، امام حسین کی قربانی اتنی عظیم ہے کہ ہم اسی کی ہی اگر مثال لے لیں تو امام حسین نے جو ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا، اور 72 شہداء جو ساتھ یکجہت ہو کے چلے اور اپنا قافلہ ساتھ لے کے چلے، امام حسین نہ صرف 72 بلکہ اپنے گھر کی عورتوں کو ساتھ لیا، بچوں کو ساتھ لیا، اور ایک قافلہ بنا کر امام حسین جو ہے وہ کربلا کی سرزمین پر آئے، اور بے شک دین اسلام کی آبیاری کی، اپنے ہی گھر کو لوٹا دیا امام حسین نے۔ یہ چیز سمجھنے کی ہے، یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ اگر ہم اس کو ہی مثال بنا لیں تو ہم دیکھیں کہ ہر جگہ ہم کامیاب ہیں۔ بڑی اچھی بات کی علامہ صاحب۔ اب ہم بات تو مستقل یہ کر ہی رہے ہیں، لیکن اس پہ عمل کیسے کریں؟ عمل ہے اصل بات کرنا، کہہ دینا، بتا دینا، یہ مجھے لگتا ہے شاید آسان ہوتا ہے، لیکن عمل کرنا اور ذات سے، اپنی ذات سے شروع کرنا، وہ کتنا کٹھن ہوتا ہے، اور ہم کس طرح کریں؟ آپ کیا کہیں گے؟ ذرا روشنی ڈالیے گا اس چیز پر۔ سب سے زیادہ اہم چیز عمل کے میدان میں دوسرے سے طلب کرنے کے مقابل میں پہلے اپنے ذات سے اس چیز کو کر کے دکھاؤ جو خدا ہم اور آپ سے معاشرے کے اندر دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر ہم معاشرے کے اندر امر بالمعروف اور نہی از منکر کا خاتمہ کیے ہوئے ہیں، اور ہر دوسرے کو نہی از منکر برے کام سے روک تو رہے ہیں، لیکن اگر کوئی خدا نخواستہ جا کر کے کسی امر بالمعروف کرنے والے کے شخصی زندگی کے اندر جا کر دیکھے اور وہی اللہ نہ کرے اس عمل منفی کے اندر انوالو ہے، تو اس کے خود زبان کا اثر معاشرے کے اندر نہیں ہوگا۔ معلوم چلا اپنی زبان میں تاثیر لانے کے لیے اور معاشرے میں اتحاد و اتفاق ایجاد کرنے کے لیے لازم ہے کہ انسان پہلے اپنی ذات سے، اپنے گھر سے، اپنے گھر خاندان سے، اور اپنے معاشرے سے، اپنے محلے سے، اپنے شہر سے اس
فضا کو ایجاد کرنے کے لیے مقدمات فراہم کرے اور عملی میدان میں قدم رکھے کہ جس طرح سے ہم معاشرے میں لوگوں سے دیکھنا چاہتے ہیں پہلے اپنی ذات سے لوگوں کو کر کے دکھائیں. اگر وقت کی پابندی دیکھنا چاہتے ہیں, اگر اتحاد دیکھنا چاہتے ہیں, اگر قربانیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی قربانیاں دے کر دکھائیں. شیخ ابراہیم زکزکی نے اگر وہ قربانی کی طرف بلایا اس نائجیریا کے اندر تو پہلے اپنے 4 بیٹوں کو شہادت تک پہنچایا ہے, یعنی شہادت کے لیے عطا کر دیا خدا کی بارگاہ میں, خدا کے دین کی بقا کی خاطر. اور آج دنیا کے شیاطین ان کی جان کے در پہ پڑے ہوئے ہیں. آج کے دور میں اگر اتحاد اور اتفاق ایک ایسے معاشرے کے اندر کہ جہاں پر دین اسلام کا نام تک نہیں تھا, افریقہ کی وہ کنٹری نائجیریا کہ جہاں پر ایک شخص ایک خاص علاقے سے حوض علم قم سے اگر پڑھ کر کے اپنے آپ کو اجتہاد تک پہنچا کر اگر نائجیریا کی زمین پر قدم رکھتا ہے اور وہاں پر فتح و نصرت اس کو چھوٹے سے 10 سال کے عرصے میں 20 ملین سے زیادہ افراد کو مذہب اسلام کے اندر لے کر آتا ہے, غیر اسلام سے اسلام میں لے کر آتا ہے, اور ایسے اسلام پر گامزن کر دیتا ہے کہ آج وہ اپنی جان کو دینے کو تیار ہیں. کس کو دیکھتے ہوئے؟ امام حسین علیہ السلام کی باتوں کو ان کے زبان سے, زکزکی کی زبان سے, شیخ ابراہیم زکزکی کی زبان سے سن کر اور ابراہیم زکزکی کے عمل کو دیکھ کر کے کہ وہ دین کے جس کی بقا کی خاطر خود شیخ ابراہیم زکزکی اپنی جان کو نشاور کرنے کو تیار ہیں, اپنے اولادوں کو دے دیا ہے, اپنی زوجہ کو اسارت میں جانا قبول کر لیا ہے, لیکن اپنے اس اقدام سے پیچھے نہیں ہٹ رہے. آج کے دور کا انسان ہے کہ وہ کہ جو جس کے بارے میں بہترین علماء نے یہ فرمایا ہے کہ یہ وہ ہے کہ جو ہم سے بہت پیچھے تھا اور اب وہ وہاں پر ہے کہ جو ہم سے کئی صدیوں آگے نکل گیا ہے. ہم ہر سال امام حسین علیہ السلام کا ذکر آباد ضرور کرتے ہیں اپنے ملک کے اندر, لیکن نہ وہ اتحاد ایجاد ہو رہا ہے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اپنی ذات سے عمل کر کے دکھانا ہوگا, اپنی ذات سے قربانی دے کر دکھانا ہوگا, اپنے گھر سے قربانیاں امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو آگے چلانے کے لیے. ان کا مقصد کیا تھا؟ کیا یہ مقصد تھا کہ ہم فقط اور فقط سڑکوں پر نکل کر فقط اور فقط کیا یہی کریں, حسین حسین کریں, لیکن امام حسین علیہ السلام کے مقصد قیام کو نہ سمجھیں؟ آج اگر ہمارے بعض اعمال و کردار و گفتار کو دیکھ کر اگر دشمن کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو اس کا وہ انگلی اٹھانا ہمارے عمل کی وجہ سے اگر ہے تو وہ صحیح ہے, لیکن یہاں پر ہمیں اس کی انگلی توڑنی ہے یا اپنے عمل کو تبدیل کرنا ہے؟ ہمیں اپنے عمل کو تبدیل کرنا ہوگا, حسینی عمل بنانا ہوگا, حسینی نعرے لگانے کے ساتھ ساتھ. حسینی نعرے لگانا بری بات نہیں ہے بلکہ واجب امور میں سے ہے, اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کے نام کی تاکید بار بار لینا اور اس کو بار بار اس ذکر کو بار بار آباد کرنے کی تاکید کی گئی ہے روایات کے اندر. ائمہ خدا علیہ السلام اور نہ صرف ذکر بلکہ وہ جو آپ نے بڑی اچھی بات کہی نا, ذکر کے ساتھ ساتھ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو لوگوں کو پہچانوا دو. جب لوگ حسین کو صحیح پہچان لیں گے تو خود بخود دین حق پر چلنا شروع کر دیں گے. آپ نے بڑی اچھی بات کی, اور اسی بات سے جو ہم بریک سے پہلے ہی بات کر رہے تھے, واقعہ کربلا اور شہداء کربلا کی وہ عظیم قربانیاں, وہ 72 شہداء جنہوں نے ایک خاص پیغام دینے کے لیے رہتی دنیا تک انسانیت کو, مسلمانوں کو نہیں, بار بار میں یہی بات کر رہی ہوں, وہ پیغام جو دیا اور ان 72 شہداء میں جو خواتین تھیں, خواتین کا جو کردار تھا, میں چاہوں گی علامہ صاحب تھوڑا اس پر بھی روشنی ڈالیے کہ ہماری آج کی خواتین اگر وہاں سے کوئی سبق لینا چاہیں ان کرداروں سے, ان عظیم شخصیات سے, تو کیسے لیں؟ بہت اہم اور بہت اچھا نقطہ ہائی لائٹ فرمایا سوال کی صورت میں آپ نے کہ جس میدان میں امام حسین علیہ السلام تشریف لے گئے اور برادر نے بھی, کہ امام حسین علیہ السلام اپنی خواتین کو بھی اپنے ساتھ لے کر گئے. خواتین کو ایسے ہی ساتھ لے کر نہیں گئے, پیچھے سے برنامہ ریزی شدہ ہے پورا پروگرام کربلا, پورا برنامہ کربلا. خداوند تبارک و تعالیٰ کے نبی اکرم, خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوا نبی ہم اور آپ کے لیے اپنی احادیث کے اندر واقع کربلا سے بہت پہلے یہ باتیں نقل فرما رہے ہیں کہ حسین کو مظلومانہ شہید کیا جائے گا, حسین کے گھر کی مستورات کو اسیر کیا جائے گا. کیا یہ حسین نہیں جانتے؟ حسین ابن علی جانتے تھے, اس کے باوجود بھی استقامت کے ساتھ
آگے بڑھے. ان بیویوں کی استقامت کو دیکھیے کہ جو اپنے فرزندان کو، اپنے جوانوں کو، اپنے بچوں کو، شیر خوار بچوں کو بھی خدا کی راہ میں قربانی کے لیے دے رہی ہیں، لیکن دریغ نہیں کر رہی قیام سے. اور پھر کوئی ایک بیوی بھی میدان کربلا کے اندر ایسی نہیں ملتی کہ جس نے کہیں کوئی گلہ کیا ہو امام حسین علیہ السلام سے کہ آپ نعوذ باللہ ہمیں کہاں پر لے کر آ گئے. نہیں، بلکہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آنے والی ہر بیوی میدان کربلا میں، اور میدان کربلا کے بعد میدان کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے دوبارہ کربلا، اس تمام تر اسارت کے درمیان تسبیح و تحلیل و تکبیر کر رہی ہے. اور پھر شب عاشور امام حسین علیہ السلام جناب زینب کبریٰ سے کیا فرما رہے ہیں؟ اے زینب ہمیں اپنی نماز شب میں یاد رکھنا. یعنی ایسی ثابت قدم بی بی کہ جو اس اسارت کے ماحول میں، کہ جو 72 کے مجمع کے اندر صرف دیکھ رہی ہیں کہ ہمارے 72 کے مجمع موجود ہے اور 30,000 کے مجمع نے ہمیں گھیر لیا ہے، اس کے باوجود بھی امام حسین علیہ السلام ان بیویوں کے لیے اور اپنے لیے ایک رات کی مہلت کس چیز کے لیے مانگ رہے ہیں؟ تسبیح و تحلیل، خدا کے ذکر کے لیے. یہ جو بڑا آج اگر ہمارے معاشرے سے خدا کا ذکر ہم نے کم کیا ہوا یا ختم کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. بڑی آپ نے اچھی اور گہری بات کی علامہ صاحب. میں چاہوں گی کہ آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے منقبت کے 2-3 اشعار اگر ہم سنیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا بہت شکریہ. آج بڑی سیر حاصل گفتگو آپ سے رہی، اور یقیناً مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین تک، وہ ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن سے باہر بیٹھ کر، ان کو ایک اچھا اور مثبت پیغام گیا ہوگا. بہت شکریہ آپ کا علامہ صاحب. اور میں چاہوں گی جان، بس آپ کی منقبت سے ہم اپنے اس خصوصی پروگرام کا اختتام کریں گے. آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ. بالکل، میں سلام پیش کرتا ہوں. جیسے ابھی آپ نے خواتین کا ذکر کیا تو میں ایک ماں کی آواز جو ہے وہ آپ کو سناتا ہوں. بالکل. آواز ماں کی آتی ہے، آواز ماں کی آتی ہے. اب فرش عزا کا بچھا اب فرش عزا کا بچھا کچھ میرے لال کا قصہ کہے، کچھ اپنا حال سنا اس شام غریباں میں تو نے بھائی کی نیابت کیسے کی، کس طرح سنبھالا بچوں کو جب ایک خیمہ جلا زینب، آواز ماں کی آتی ہے. بکھرا ہوا قاسم کالا چادر میں سمیٹا سیور میں لے کر جو چلے سنبھلانا گیا. بھائی نے کہا
آتی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.